इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो अपोजिशन इत्तेहाद है PDM, उसके बारे में इस वक्त मुख्तलिफ आरा हैं। हुकूमत का दावा ये है कि उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कुछ तज्ज़िया निगार भी इसी तरह की राय रखते हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, PDM ने अपनी हिकमत अमली बदल दी है। और कुछ तज्ज़िया निगार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद जो हिकमत अमली बदली गई है उसके नतीजे में PDM की तहरीक ज़्यादा नतीजा खेज साबित हो सकती है। PDM जब तश्कील पाया था तो वो पीपल्स पार्टी की दावत पे बुलाए गए APC में तश्कील पाया था, और जो ड्राइविंग सीट पे दो बड़ी जमातें बैठी नज़र आ रही है उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही है, और फिर मौलाना फजल रहमान जो कि इस जमात के सरबराह हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये इत्तेहाद कहा जाता है कि 11 जमातों का इत्तेहाद था। शुरू में शायद उसमें PTM को, मोहसिन दावड़ को भी PTM को गिना गया था। अब 10 जमातें हैं, और बाकी जमातों की ठीक है साइज़ उतनी नहीं होगी, उनका वोट बैंक उतना नहीं होगा, लेकिन अपनी जगह पे उनकी अहमियत भी मुसल्लमा है। आज के जरगे में हम इन 3 बड़ी जमातों को छोड़ के, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की JUI, बाकी जमातों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ के इनकलाबी बयानिए के साथ हैं, या कि फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब ने इस वक्त जो अदब एतमाद और सिस्टम के अंदर रह के रास्ता निकालने का जो एक मुफाहिमाना रवैया तजवीज़ किया है तो वो उनके साथ हैं। तो आज के जरगे में हमारी बात होगी आफ्ताब शेरपाव साहब से भी, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब से भी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से भी, शाह अवैस नूरानी साहब से भी, सेनेटर डॉक्टर जमाल दीनी साहब से भी, सेनेटर उस्मान काकड़ साहब से भी। लेकिन आगाज़ करते हैं हम PDM के नायब सदर और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब। प्रोफेसर साहब, ये अब जो PDM की जो बड़ी जमातें हैं उनमें 2 बयानिए सामने आ गए हैं। एक पीपल्स पार्टी का है जो ये कह रही है कि हमें इन हाउस चेंज और इस तरह की चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए, आदम एतमाद वगैरह की, और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। आपकी जमात किस बयानिए के साथ है? 2 स्ट्रेटजीज जिसका आपने जिक्र किया, उस सिलसिले में जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, हम ये समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर यही है कि अवामी राय से, अवाम के प्रेशर से और जो जद्दोजहद जिस तरीके से हो रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए इनसे निजात हासिल की जाए। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस का, उसे टोटली रूल आउट हम नहीं करते। ये ज़रूर कहते हैं कि उसमें इम्कानात कम हैं और इसमें निस्बतन ज़्यादा है पहले ऑप्शन में, और दूसरा जो है उसमें निस्बतन कम है। अगर पाकिस्तान में आज तक होने वाली जो तहरीकें हैं अदम एतमाद की, उनका जायज़ा लिया जाए, एक नज़र उन पर डाली जाए, तो यही नज़र आता है कि उसमें ख़राबियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से, और फिर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से। इसलिए तरजीह हम देते हैं इसी तरीक़ेकार को आगे बढ़ाने को। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप सब लोगों ने और पूरी क़यादत ने जो शुरू में रोड मैप दिया था उसमें ये इन हाउस चेंज और ये चीज़ें शामिल नहीं थी, तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने वायलेट किया है? ये कोई पहले रोड मैप से इख्तलाफ की या उससे डिस्टेंस पैदा करने की बात नहीं है। एक सोच बाद में भी आ सकती थी, सेकंड थाट भी हो सकता है, इब्तदा में भी आ सकती थी, लेकिन बाद में मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि ये भी एक तरीक़ेकार जो है आज़माना चाहिए। अच्छा, एक ये भी तय हुआ था कि कोई जमात इंडिविजुअली राब्ता नहीं करेगा और जो कुछ भी होगा ओपनली होगा और PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा एक बार फिर हाथ कर लिया है? नहीं, वो ये तो अगर चीज़ खुल कर सामने आए और या बावसूख ज़राए से मालूम हो कि राब्ता हुआ है और उसका कोई नतीजा भी उन्हें मिला है या मिलने वाला है, फिर तो इस पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर ये एक मफरूज़ा है, एक क़यास है, तो फिर उस पर क्या बात करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं समझता। लेकिन जनवरी के एंड तक क्या डेडलाइन दिया गया था। अब ज़ाहिरी बात है कि जो कुछ भी होगा वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पहले नहीं हो सकता। दूसरा, जिन असम्बलियों को PDM
جعلی قرار دے رہی تھی، اب ان صوبائی اسمبلیوں سے سینٹ کا انتخاب کرانے جا رہی ہے اور اس میں حصہ لے رہی ہے، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا بیانیہ اخلاقی جواز سے محروم نہیں ہو گیا؟ نہیں، یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں. ان اسمبلیوں میں بیٹھے بھی تو ہیں نا، یہ اس سے بڑی بات ہے، اس میں بیٹھنا، اس میں حصہ لینا، یہ اس سے بڑی بات ہے. ان کے ذریعے سینٹ کا الیکشن کرانے سے بڑی بات ہے. وہ بیٹھے ہوئے اس میں، کیونکہ پہلے وہ قبول نہیں کر رہے تھے الیکشن اور ان کے رزلٹ کو، لیکن پھر انہوں نے جو حقائق موجود ہیں، غلط ہیں یا صحیح ہیں، صحیح طریقے سے ان کو لایا گیا ہے یا غلط طریقے سے، بہرحال یہی فیصلہ ہوا اجتماعی طور پہ کہ اسمبلیوں میں بیٹھنا. تو جعلی کہہ کر اس اسمبلی میں بیٹھنا یہ سنت عمران خان تازہ کرنا نہیں ہے اور یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ وہی ہے، میں کہوں گا تھیوریٹیکل باتیں ہیں. اصل میں پریکٹیکلی مسئلے کو سوچنا چاہیے. وہ جو ہوتا ہے کہ ایک گراؤنڈ پہ فیکٹس ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک مثالی اور آئیڈیل باتیں ہوتی ہیں، تو ان دونوں میں بیلنس ٹرائی کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پی ڈی ایم کا مستقبل خطرے میں نظر نہیں آتا؟ پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیانیے پہ آ جائیں گے آپ سب لوگ؟ فی الحال ایسا ہی ہے، فی الحال ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے پی ڈی ایم میں شامل ایک اور اہم جماعت کے اہم رہنما جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب نے، جو کہ سربراہ قومی وطن پارٹی کے. شیرپاؤ صاحب، پہلے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو پی ڈی ایم کے اندر دو اسٹریٹجیز سامنے آئی ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے اور بلاول صاحب کی طرف سے کہ جی عدم اعتماد کے آپشن کو آپٹ کیا جائے، اور دوسرا مولانا صاحب یا جو پہلے سے پوری پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا. تو آپ کی جماعت کس آپشن کے ساتھ ہوگی؟ سلیم صاحب، یہ دونوں آپشنز اگر آپ ہمارے ڈیکلریشن کو دیکھیں تو دونوں آپشن اس میں موجود ہیں کہ استعفی بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی یہ مرحلہ جو ہے یہ استعمال کیا جائے گا. تو بہرحال جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے، اور اب اس دفعہ چونکہ بلاول صاحب نے عہدیہ برملا کہہ دیا ہے کہ اس آپشن کو استعمال کریں، تو 4 تاریخ کو جو میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں وہ اپنا موقف پیش کریں گے، اور اس کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں پی ڈی ایم کے وہ اپنی رائے دیں گے. لیکن بہرحال اختلاف نہیں ہے ایسے کوئی اس پہ. یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ملک میں دوبارہ انتخابات کرائیں، آئین کی بالادستی ہو، اور جو صورتحال آج ہے اور ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سب متفق ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں یا اختلافات ہیں. لیکن شیرپاؤ صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے کہ تحریکیں نیچے سے اٹھ کے انتہائی اقدام کی طرف جاتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی یا اس کے بیانیے میں اب مزید کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا؟ سلیم صاحب، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا تو نہیں نکلی. اب بھی آپ دیکھیں تو عوام میں بھی آپ معلوم کریں تو سب پی ٹی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پورے پاکستان میں جلسے ہوئے اور لوگوں کو آگاہی ہوئی، ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے. جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے، تو اگر وہ ہو بھی جائے، کامیاب بھی ہو جائے، تو وہ اس مقصد کے لیے ہوگا کہ اسمبلیز کو اس کے بعد ڈیزالو کیا جائے اور دوبارہ انتخابات کیے جائیں اور الیکٹرل ریفارمز کیے جائیں. اس مقصد کے لیے یہ ہے، اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، تو اس لیے اس کو یہ ایک آپشن کے طور پر رکھا گیا ہے. لیکن اکثریت کا یہی وہ ہے کہ جیسے سینٹ الیکشنز میں پہلے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اس میں کامیابی حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور چونکہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اس پہ زور دے رہی ہے تو ان کی بات سنی جائے گی. لیکن بہرحال جو استعفوں کی بات ہے، لانگ مارچ کی بات ہے، وہ برقرار ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ کے الیکشن کے بعد لانگ مارچ بھی ہو گئی، اور جیسی موقع ملے موزوں وقت پہ استعفوں کا بھی استعمال کیا جائے گا. لیکن شیرپاؤ صاحب، ٹھیک ہے، عدم اعتماد ایک طریقہ ہے،
لیکن پیپلز پارٹی نے کچھ اپنے مسائل حل کر دیے اور وہ ہاتھ کر گئی ہے اور مسلم لیگ نون ہاتھ کرنے جا رہی ہے. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ الگ سے رابطے کر کے اور الگ سے معاملات درست کر کے جو پی ڈی ایم کی قیادت کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن کی گئی؟ سلیم صاحب، ابھی وقت اتنا گزر چکا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے. اس وقت جو بھی پارٹی کوئی معاہدہ کرے گی یا کوئی ان کے ساتھ جوڑ توڑ کرے گی ان کو نقصان ہوگا. اور یہ برملا سب پولیٹیکل پارٹیز، خاص کر دو جو بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں یعنی ابھی تک آپ پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں پر امید ہے اور یہ تاثر غلط ہے کہ جی بس پی ڈی ایم کا تقریباً اب عملاً خاتمہ ہو گیا ہے؟ سلیم صاحب دیکھیں، یہ ابھی کتنا وقت گزر چکا ہے، اس میں اب تک کوئی ایسے اختلافات سامنے نہیں آئے اور یکسوئی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے ایک پارٹی کا، لیکن اختلاف اب تک پیدا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 پارٹیاں ہیں ملک کی اپوزیشن کی، سب اکٹھے ہیں. اس طرف عمران خان اکیلا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور لوگوں کی نظریں اس طرف ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کامیابی پی ٹی ایم کو ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیریڈ ایسا ہے کہ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے اس سے ہوا نکل گئی ہے، وہ بارے سے ہوا نکل گیا ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے سینٹ کے الیکشن ہو گئے، اس کے بعد لانگ مارچ کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو دوبارہ ایک بہت ہی بڑا پریشر حکومت پہ پڑے گا. اب بھی وہ پریشر برقرار ہے. آپ دیکھیں تو عمران خان کا روزانہ کی بنیاد پر اپنے ترجمانوں سے بات کرنا اور ان کو کہنا کہ آج یہ بات کرنی ہے، اس کی ذہن میں پی ڈی ایم کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. جتنی بھی وہ تقریریں کرتے ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریشر اب بھی اسی طریقے سے برقرار ہے. بہت شکریہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے، جو کہ صدر نیشنل پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ ہے اور ان کی جماعت بھی پی ڈی ایم کی ایک اہم جماعت سمجھی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کچھ ہوا بلاول صاحب پیپلز پارٹی وغیرہ کی طرف سے، اس کے بعد بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم میں کوئی جان باقی ہیں؟ اس سے کچھ توقعات ہیں؟ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اختلاف رائے ضرور ہوتا رہتا ہے اتنی بڑی پارٹیوں میں، لیکن مقاصد ایک ہے. اس مقاصد پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، جے یو آئی ہو یا ہم ہوں، ہم سارے ایک ہی پچ پہ ہیں. تھوڑے بہت اختلاف رائے کے باوجود، کیونکہ وہ مقاصد بہت بڑے ہیں. جہاں پہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے کہ اس کا سرچشمہ، وہاں میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہے، میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کی بات ہے. یہ تمام بنیادی باتیں ہیں، اور کہ الیکشن میں ٹپے بازی نہ ہو، ٹپے ماری نہ ہو. تو یہ تمام وہ آبجیکٹیو ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جدوجہد جاری رہے گی، اور 2018 کے الیکشن میں جو ٹپے مارے گئے ہیں زوراوروں نے، ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں بالکل غیر جانبدار ہوں اور عوام کی مرضی کے مطابق وہ ووٹ دیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب، اب جو پیپلز پارٹی پروپوزل لے کے آئی ہے کہ جی ہمیں ان ہاؤس چینج کے آپشن کو اب آزمانا چاہیے، پھر انہی اسمبلیوں سے جن کو وہ جعلی کہتی ہے تو انہی سے سینٹ کا انتخاب کرنے جا رہی ہے، اس میں سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ایک آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے بیانیے میں وہ اخلاقی جواز باقی رہے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ رائے ہے، اس رائے کی وجہ سے اس کی جو حیثیت ہے یا اہمیت ہے پی ڈی ایم کی کم ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے.
بلکہ PDM میں ابھی تک اسی تندرستی کے ساتھ ریسنٹلی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے حیدرآباد میں جلسہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم سب جا رہے ہیں، اور جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ تمام چیزوں پہ صلاح مشورہ ہوگی. اور کیونکہ ہم ابھی تک PDM کو مولانا صاحب کی سربراہی میں ہم کنسنسس پہ لے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو بھی اختلافی باتیں ہیں وہاں اس کو ہم مختلف سطح پہ ڈسکشنز ہوں گے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ PDM کے سے جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی. یہ تو حکومت سارا دن بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ یہی باتیں کر رہا ہے. کبھی تو یہ بھی کہا گیا بلوچستان حکومت نے کہ جی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں PDM کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا بلوچستان حکومت کو کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم PDM کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم تو مکمل طور پر PDM کے ساتھ ہیں. اچھا، تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو کمنگ اجلاس ہوگا اس میں جو آپ کی جماعت ہوگی اس کا موقف کیا ہوگا؟ فیصلہ تو چلو اگر کلیکٹیولی ہوگا کہ عدم اعتماد کے آپشن کو سپورٹ کرنا چاہیے یا کہ نہیں، جو پہلے سے بات کی جا رہی تھی. دیکھیں، عدم اعتماد کے آپشنز کو جو میرا اپنا رائے ہے وہ عدم اعتماد اس حوالے سے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے آرگومنٹ سنیں گے، اور اس آرگومنٹ میں اگر جان ہوا تو اس پہ PDM سوچے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو سینٹ کا تجربہ تھا وہ ہمارا ٹھیک نہیں رہا. اب تک حالات میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہے جو ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام تاثر یہی ہے کہ شاید PDM کے دباؤ کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے کچھ لے لیا ہے اور مسلم لیگ نون لینے جا رہی ہے. آپ کے ذہنوں میں اس طرح کا کوئی شک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بارے میں یا کہ نہیں، آپ لوگ ان کے رویے سے مطمئن ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. جو بھی پارٹی اگر اس سلسلے میں کوئی بہت بڑا کمپرومائز کر دے گا تو عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہوگی. وہ عوام اس سے عوام کی تو خواہش یہ ہے کہ جی آپ نکلیں اور اس حکومت کو ختم کریں، کیونکہ اس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ ہوا ہے جو بڑی مشکل سے ہم نے ٹھیک کیا ہوا تھا. تو یہ تمام مسائل جو ہے نا، بجلی کی مہنگائی ہے، یہ تمام مسائل عوام کے ہیں. عوام کا تو خواہش ہے کہ یہ حکومت جائے اور بالکل آزادانہ الیکشن ہو، اور ایسے لوگوں کو قیادت کو لایا جائے جو ان ایشوز کو ایڈریس کرے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے PDM کے حال اور مستقبل سے متعلق. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب شاہ اویس نورانی صاحب، جو کہ مرکزی رہنما ہیں PDM کے. نورانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام تاثر ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی ہے PDM کی باقی جماعتوں کے ساتھ اور مسلم لیگ کرنے جا رہی ہے؟ اب تک جو آخری اجلاس سربراہی ہوا تھا PDM کا، اس وقت تک تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام جماعتیں بڑی اتفاق رائے سے ایک جگہ موجود ہیں. مگر جہاں تک یہ تاثر دینا کہ شاید پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ڈیل کر رہی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون، میں اس پہ مختصر یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جماعت ان حالات میں جو بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے یا کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرے خیال سے پبلک، عوام جو ہے اس کو اب ریجیکٹ کرے گی. پبلک جو ہے اس وقت وہ اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اگر اس PDM کے سمر سے اور اس دائرے سے جو بھی باہر جائے گا. لیکن جو ڈیڈ لائن آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا تھا اس کا وقت گزر گیا، استعفوں کے معاملے سے آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب انہی اسمبلیوں سے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں جن کو آپ لوگ جعلی قرار دے رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب PDM تو رہ گیا لیکن اس کے پاس وہ اخلاقی جواز نہیں رہا جو شروع میں اس کے پاس تھا؟ سلیم بھائی، جو مین نقطہ ہے لانگ مارچ کا،
وہ اس کی سب سے بڑے یہ جواز ہے کہ کلائمیٹ کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا ہے۔ دوسری سوال یہ کہ آپ کا کہ سینٹ کے انتخابات اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کے، اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں جو کہتی تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے، اور اس میں اتفاق رائے یہ بھی تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے، مگر اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ ہم سپیس نہ دیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اوپن ہینڈ ان کو مل جائے فیلڈ کے الیکشن جیت کے اور اپنی پھر تعداد بڑھا سکے۔ تو ہم نے پھر جو اکثریت کا فیصلہ تھا اس پہ اتفاق کیا ہے۔ اچھا، لیکن اکثریت نے تو ابھی نو کانفیڈنس کا آپشن آزمانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، اور کیا آپ لوگ اس آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپنی سی سی میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ لے کے پی ڈی ایم میں لے کے آتی ہے، اور پھر پی ڈی ایم کے اپروول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کرتی ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا پچھلے دسمبر کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوئے تھے جو بلاول بھٹو زرداری کے 27 دسمبر کے جلسے سے پہلے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ان کی سی ای سی کی رائے ہے، مگر وہ لے کے پی ڈی ایم میں آئے اور پی ڈی ایم نے اس کو اپروو نہیں کیا، تو پھر انہوں نے اسی کو فالو کیا۔ پھر کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں دوسری جماعتوں سے کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلے کیے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس کو اپروو کرے۔ اگر پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ وہ بہتر ہے اس تحریک کے لیے تو وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ادروائز اس کو رسپانس نہیں کرتے ہیں۔ تو کسی جماعت کا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت سی سی کا فیصلہ ہے یا ان کی رائے ہے کہ یہ لڑنا ہمیں عدم اعتماد لانا چاہیے تو وہ پی ڈی ایم میں ظاہر ہے فلور پہ آئے گا، اور اکثریت کا اگر فیصلہ اس پہ ہوتا ہے تو میرا خیال سے ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ مگر تاریخ اور تمام احباب کا زیادہ تر اکثریت اس پہ تجربہ ہے کہ 14 ووٹوں کی جو حساب ہے وہ آج تک ہمیں نہیں ملا، جس کے لیے چیئرمین ہم نے خود مرحوم حاصل بزنجو صاحب کو چنا تھا، اور وہ 14 ووٹ آج تک ہم نے حساب نہیں اس کا مانگا، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نکات جو اے پی سی میں طے ہوئے تھے اس میں میں نے یہ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ 14 ووٹ جو ہمارے آؤٹ سٹینڈ ہوئے ہیں وہ کہاں گئے اور وہ کون لوگ تھے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اگر ان کی نشاندہی اس وقت ہو جاتی تو آج شاید عدم اعتماد کے اوپر ہمارا اعتماد اتنا ہی ہوتا جتنا شاید پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی تو جو کچھ سوچ رہی ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جتنے آپ مولانا کے قریب ہیں اتنی پہلی مرتبہ پارٹی مولانا سے دور ہو گئی ہے، تو کس حد تک آپ لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو بیچ رستے میں چھوڑ کے اپنا کام نکال سکتی ہے؟ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے اور وہ جمہوری عمل کا حصہ ہمیشہ رہی ہے، اور میرے خیال سے اگر ان حالات میں وہ پی ڈی ایم کو یا مولانا صاحب کو اس طرح کوئی ڈیمیج لیبلنگ کرتی ہے تو اس کا نقصان مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا نہیں ہوگا جتنا خود پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ رہا سوال مولانا صاحب کا اعتماد بالکل ہے، اور زرداری صاحب ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، بلاول صاحب بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کا اعتماد ہے، مگر بہرحال شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں بڑے آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، میکینزم میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے عمل میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے طریقے میں، مگر اتفاق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اوپر جو سب احباب کا، تمام جماعتوں کا ہے، قائدین کا، وہ ضرور ادھر موجود ہے۔ میکینزم میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی پہلے چاہتا ہے یہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے بعد میں ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ اپنی رائے رائٹ سے طرف سے شروع کر دیں، تو کہتا ہے لیفٹ سے، فرنٹ سے، کوئی بیک فٹ سے، تو میکینزم مختلف ہو سکتا ہے، مگر جو مین ہدف اور گول ہے وہ یہی ہے کہ اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب شاہ اویس نورانی صاحب۔ اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ایک اور اہم ترین جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، تو اس جماعت کے ایک اہم رہنما جناب سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان کاکڑ صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں 2 بیانیے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کی جماعت کا
اپنا موقف یعنی جماعتی موقف کیا ہوگا کمنگ اجلاس میں؟ کس آپشن کے ساتھ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی؟ جو ابھی دو رائے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو عدم اعتماد، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آخر دم تک یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے انشاءاللہ محمود خان اچکزئی صاحب جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اس کا نیریٹیو تھا، آج سارے پی ڈی ایم جو ہیں اس کے نیریٹیو کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، تو آخر دم تک محمود خان اچکزئی صاحب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے انشاءاللہ پی ڈی ایم کو جو ہے اتفاق رائے سے جو ہے ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ اس پہ آمادہ کرے گا، اور مولانا صاحب اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس حکومت کا جمہوری طریقے سے خاتمہ ہو، یعنی عوامی پریشر پہ. بات یہ ہے کہ عوامی پریشر کے ذریعے جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ پیچھے جا سکتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی کی، تو ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے پریشر کو استعمال کر کے اس نے اپنے لیے کچھ لے لیا ہے اور باقی جماعتوں کو بٹرے کر دیا ہے. تو آپ لوگ ابھی تک پیپلز پارٹی کے رویے سے مطمئن ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہے، وہ دونوں جو ہیں پی ڈی ایم کے جو رسمی میٹنگز ہوتے ہیں اس میں ہر بات پہ بہت سنجیدہ ہے، ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں، ارادے کے ساتھ جو ہے فیصلے کر رہے ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ حکمت عملی میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے کوئی فیصلہ جیسے سینٹ کا تھا وہ ٹھیک تھا کہ عوام میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، تو اتفاق رائے سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اتفاق رائے سے. بہت شکریہ جناب. اگر خدا نخواستہ کوئی پارٹی جو ہے کوئی کمزوری کر لے جی تو عوام جو ہے اور اس کے ووٹر جو ہیں اور اس کے اپنے ممبر جو ہیں اسے اتفاق نہیں کرے گا. بہت شکریہ جناب سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے حال اور مستقبل سے متعلق. ناظرین اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور پی ڈی ایم کے ترجمان جناب میاں افتخار حسین صاحب. لیکن میاں صاحب آپ تو پی ڈی ایم کے بھی ترجمان ہیں، لیکن اسپیشلی مجھے اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا موقف چاہیے کہ یہ جو ایک بیانیہ بلاول صاحب نے دیا ہے ان ہاؤس چینج کا اور عدم اعتماد کا، اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروع سے پورے پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا کہ استعفے احتجاج، تو عوامی نیشنل پارٹی کس آپشن کو سپورٹ کرے گی اگلی میٹنگ میں؟ بالکل ایسا ہے کہ ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور یہ پی ڈی ایم میں ڈسکس ہو چکا ہے، چونکہ بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے اور اس نے بڑے مناسب انداز میں یہ بات کی ہے کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو اعتماد میں لوں گا تو اس کے بعد یعنی اس پہ ہم ایک فیصلہ کریں گے. تو اس نے فیصلہ کن بات نہیں کی بلکہ ایک تجویز دی، اور وہ تجویز بھی پی ڈی ایم میں ہی رکھے گی، تو اس پہ بات ہوگی. تو لازمی طور پہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہونی چاہیے، لیکن اگر کامیاب نہ ہو تو پھر اس سے بڑی مشکلات بھی پیدا ہوں گی. تو دونوں سائڈ پہ ڈسکس کریں گے، متفق کا فیصلہ ہو تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. لیکن میاں صاحب آپ کی جماعت کی تو ساری تاریخ تحریکوں سے اور مزاحمت سے عبارت رہی ہے. اب ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ تحریکیں اٹھتی تھی پھر انتہا پہ جاتی تھی. پی ڈی ایم میں ہم نے الٹ سفر دیکھا، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے اب ہوا نکل گئی ہے اور پیپلز پارٹی ہی نے نکال دی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم تو روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ہر ایک مرحلہ بڑے یعنی خوش اسلوبی سے طے کیا. آپ خود اندازہ کریں کہ جب ایک استعفے کی بات آئی تو اس کو بڑی ہوا دی گئی کہ ریزگنیشن ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے تو جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کرنے تھے. ہم نے استعفے کی بات کی تو ہم نے ماہرین کو بلایا کہ کیا سینٹ کے الیکشن اس سے رک سکتے ہیں. ہم تو جعلی مینڈیٹ لینے والے حکومت کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو ہم نے سینٹ میں ان کو آنے کے لیے یعنی جو راستہ تھا وہ روکنا تھا. ماہرین نے کہا کہ آپ کے استعفوں سے بھی یہ راستہ نہیں رکتا.
سینٹ کے الیکشن ہوں گے، تو جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور ہم نہیں ہوں گے تو یہ تو ان کو واک اوور مل جائے گا. تو اس لیے اب اگر ہم سینٹ کے الیکشن نہیں رکوا سکتے تو سینٹ کے الیکشن میں مقابلہ کر کے ان کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں. اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پہ PDM میں ڈسکشن ہوئی اور ہم نے کہا کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں بھی اس لیے حصہ لے رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ لینے والی حکومت کا راستہ روکا جا سکے، ان کو ایکسپوز کیا جا سکے. اور اس کے بعد یعنی ہم سینٹ میں حصہ لیں گے. ابھی سینٹ کا مکمل فیصلہ ہونا باقی ہے، غالب امکان یہی ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں گے. تو اسی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول صاحب نے بات کی، یہ آج سے تقریباً 2 مہینے قبل ہمارا اجلاس ہوا تھا اور اسی میں ہمارے میاں نواز شریف صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے، زرداری صاحب بھی ویڈیو لنک پہ تھے. اور زرداری صاحب نے یہ تجویز اس وقت بھی دی تھی کہ ہمیں یعنی اگر استعفوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں اگر ایجوٹیشن کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں لانگ مارچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اسمبلیوں کے اندر ہمیں یہ احتجاج جاری رکھنا ہے. وہ قومی اسمبلی میں ہو، وہ پنجاب کی اسمبلی میں ہو، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ہو. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب ہم اس بات پہ بالکل یقینی ہو جائیں کہ اب استعفوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا تو یعنی سندھ حکومت کے حوالے سے بھی ہم ایکسٹریم میں فیصلے کرنے کے لیے یعنی کوئی رکاوٹ نہیں سمجھیں گے. تو یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اب بھی عام تاثر یہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اس فورم کو استعمال کر کے کچھ ہاتھ کر گئی ہے. آپ لوگوں کو کوئی ایسا شک تو نہیں ہے؟ آپ لوگ مطمئن ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی ضرور الگ الگ پارٹیاں ہیں، لیکن دونوں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے ہیں اور دونوں بھی اس طریقے سے آگے جانا چاہتی ہے کہ اپنی پوزیشن کو بھی برقرار رکھے اور یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم بھی دے. اور عمران مختصر میاں صاحب ANP کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ لوگوں کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں عدم اعتماد اور ان ہاؤس فیزیبل نظر آتا ہے؟ ڈیسیجن تو کلیکٹیو ہوگا لیکن عوامی نیشنل پارٹی کس موقف کے ساتھ ہوگی؟ عقل کی بات ہے. یعنی جب ہم ڈسکشن کریں گے تو یہ تو ضرور ہوگا کہ ہمارے پاس تعداد کتنی ہے. اگر تعداد پوری نہیں ہے تو پھر تو عقل کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جو کام نہیں ہو سکتا اس کو تم کرنے جا رہے ہو تو پھر اس کا تو الٹیمیٹ فائدہ تو یعنی حکومت کو ہوگا، اپوزیشن کو نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ متفقہ فیصلہ ہوگا اور اسی میں تمام یعنی سب کچھ سامنے آئے گا. زرداری صاحب تو بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں، بلاول صاحب بھی بڑے عقل مند سمجھے جاتے ہیں. تو جب وہ یہ عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسی رستے سے آنا چاہتے ہیں جس سے عمران خان آئے ہیں؟ اور اگر اس رستے سے آنا چاہیں تو آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا راستہ روکنے کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، اگر مکمل حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. ری الیکشن ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ری الیکشن ہو، شفاف ہو، مداخلت سے پاک ہو، آئین کی بالادستی ہو. یہ ہمارا مینڈیٹ ہے PDM کا مشترکہ اور ہم اس پہ متفق ہیں. اگر اس کے علاوہ زرداری صاحب، بلاول صاحب اگر کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ تو بات رکھیں گے اور کہیں گے کہ تعداد پوری ہے تو پھر اس کے بعد تو دوسری رائے دی جا سکتی ہے. اگر تعداد پوری نہیں ہے تو پھر تو بات سامنے ہے. بہت شکریہ جناب میاں افتخار حسین صاحب ہم سننے کے لیے. ناظرین، آخر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر جانزیب جمال الدینی صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو PDM میں اس وقت 2 بیانیے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ایک عدم اعتماد کی کوشش کا اور دوسرا جو شروع میں PDM نے جو کچھ ڈیسائیڈ کیا تھا. آپ کی جماعت کس بیانیہ کے ساتھ جائے گی اگلے اجلاس میں؟ جو بھی آپشن پاسبل ہوگا حالات کے مطابق اور خاص کر جو ہے نا جو حالات جس انداز میں ٹرن دیں گے ہم اسی کے ساتھ ہی جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرف آخر نہیں کہ PDM نے جو شروع میں جو پریزنٹیبلٹی دی تھی، جو بیانیہ پیش کیا تھا، اس پہ تا آخر جو ہے نا ہم عمل درآمد کرتے رہے اسی پیٹرن پہ اور اسی اسٹرانگنس پہ اور اسی جو ہے نا ہماری جوڑ پہ. اصل میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے حالات تبدیل ہوتے ہوں، چاہے اس میں ووٹ آف نان کانفیڈنس کی بات ہو، اسے بھی ہم جو ہے نا اس پہ بھی ہم سوچیں گے. اور ساتھ ہی جو ہے نا سب سے بڑے
خاص کر جو ہے نا آپ یہ بتائیں کہ جلسوں کے بعد اگر ایک ریلی ہو جاتی ہے اسلام آباد کی طرف، اس کے بارے میں بھی سیریسلی سوچ رہے ہیں سب۔ استعفوں کے بارے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے استعفے تمام پارٹی کے سربراہ کے ساتھ داخل ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ آپشن بھی ہم کیش کر لیں بوقت کی ضرورت۔ تو اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو ہے نا قیادت 4 تاریخ کو مزید بیٹھے گی، اس پہ جو بھی غور و خوض ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو پیپلز پارٹی نے الگ رابطے کر کے پھر اپنا بیانیہ پبلک میں لا کے جو ماضی کے بیانیے سے مختلف تھا پی ڈی ایم کے فیصلے سے پہلے، وہ ڈیویٹ کیا ہے پی ڈی ایم کے پہلے کے فیصلوں سے یا روح سے؟ پیپل پارٹی ایک پارٹی ہے، اس کا اپنا آئین ہے، اس کے اپنے پروگرامز ہیں، اس کے اپنے جو ہے نا میرٹس ڈی میرٹس ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ظاہر سندھ گورنمنٹ کی بات ہے، اس سندھ گورنمنٹ کو پہلی بات تو یہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی جو ہے نا اس سے مستفید ہوتے ہیں آج کل کے حالات سے، اسے بھی وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ مضبوط ایک رشتہ بھی قائم کر لیں اور موجودہ حکومت کے خلاف سفارہ بھی ہو سکیں، اور ساتھ ہی اپنے انٹرسٹ whatsoever ہیں جو پیٹی رشتے سے چھوٹے موٹے، ان کو بھی جو برقرار سکیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے نا ظاہر ہے اس کو تو آپ پریشرائز نہیں کر سکتے، انہیں ہم تو زور نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال ان کی ایک بیانیہ جو نہایت حوصلہ افزا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور ہم نے یہ جدوجہد مشترکہ کرنی ہے۔ ہم نے جو ہے پی ڈی ایم کو قطعاً اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، اور ساتھ ہی جو بھی آپشن پاسبل ہوں گے حالات کے مطابق میچور ہوں گے، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ یہ حوصلہ افزا ہے جسے میرے خیال میں کسی حد تک ہم بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا کی ہے یا مستقبل میں پیپلز پارٹی اس سے نکل سکتی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں نا، جب پارٹیوں کے نکلنے سے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی پارٹی جو تو ان کی جو نا ان کا آپشن ہے وہ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پارٹی کو کافی نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی بھی پارٹی جو نکل جائے گی تو پارٹی ایلین ہوگا، اکیلا رہ جائے گا، اس کی جو ہے نا جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ضعیف ہوگی نیشنل سٹرگل میں، قومی جو ہے جماعت کی حیثیت سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ نکل جائے گی، اور جہاں تک پی ڈی ایم کی ہوا مطلب غبارے سے ہوا کے نکلنے کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تحریکیں ایک دن میں جو ہے نا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، اور آپ کو تو پتہ ہے اس موسم کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے جلسے ریلیاں پی ڈی ایم نے کی ہیں اور انوس جاری ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا باتیں اگر ہماری جو ہے نا خصوصاً میڈیا کی توسط سے ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے نا فیل ہو چکا ہے، اس کی بیانیہ میں تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اپنے تمام جو بھی وعدے اور بیانیہ جو بھی اس نے پیش کیا تھا اس پہ عمل درآمد کیا جانا چاہیے، یہ ممکن ہوتا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم اس وقت بھی متحد ہے۔ انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی عوام اس حد تک موجودہ مہنگائی، موجودہ حالات سے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ تبدیلی لے کے رہیں گے۔ بہت شکریہ جناب سینیٹر ڈاکٹر جان زیب جمال دینی صاحب۔ ناظرین، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔